बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि भारत सरकार की ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है, मोदी दुनिया का सामना करने से क्यों घबरा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नई उभरती हुई सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी चैलेंजेस पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि सफारती महाज पर अय्यार दुश्मन की चालबाजियों का किस तरह मुकाबला किया जाए। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज भारत का मोदी क्यों डरा हुआ और खौफजदा है। आज भारत गोलमोल बातें कर रहा है, भारत हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है, भारत ये भी मानने से इनकारी है कि भारत की अपनी दरख्वास्त पर अमरीकी इंतज़ामिया ने जंगबंदी के अमल का आगाज़ किया था। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम था, दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग के दहाने तक पहुंच चुके थे, लेकिन मोदी ने चुप तारी की हुई है। दिल्ली इनकार कर रहा है और मोदी खामोश है। भारतीय मीडिया सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता। जो सवाल करने की कोशिश करता है उसको जवाब दिया जाता है कि आप ये सवाल ही नहीं कर सकते। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर, जो मगरबी सामने खूब बोलते थे, आज उन्होंने भी चुप तारी की हुई है और ऐसा मालूम होता है कि उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं। भारतीय वजीर खारजा की ज़बान लड़खड़ा रही है, बोलने में परेशानी हो रही है। ये वीडियो हमने नहीं बनाई, ना ही हमने एडिट की है। ये वीडियो मोदी की अपोजिशन जमात नेशनल कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर अपलोड की है और इस वीडियो को टाइटल दिया गया है व्हाई इज हिज टंग फॉल्टरिंग, यानी ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है। दूसरी जानिब जंगबंदी के बाद की सूरत हाल को देखा जाए तो भारतीय वजीर खारजा की जिस तरह ज़बान लड़खड़ा रही है, इसी तरह भारत बामकसद मुज़ाकरात से भी लड़खड़ा रहा है। बामकसद मुज़ाकरात की बजाय भारत माजी की तारीख दोहराते हुए पाकिस्तान के बच्चों पर हमलावर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई तारीख रकम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोदी आज नाकाम है। क्यों? मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नैरेटिव को दुनिया बाय नहीं कर रही, इसलिए मोदी जंगी नाकामी छुपाने के लिए मजीद दहशत फैलाना चाहता है। गुज़श्ता रोज़ पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुजदार दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद पेश किए थे और बताया था कि किस तरह गुज़श्ता 20 साल से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा है। प्रेस ब्रीफ के दौरान ये भी बताया गया कि कब कब पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी में भारतीय इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद पेश किए गए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मगरबी दुनिया कब तक भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद को झुटलाती रहेगी। क्या मगरबी दुनिया भारत की लड़खड़ाती ज़बान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बाय करेगी? इसी सब पर आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, आप ही से मैं अगर आगाज़ करूं, पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा और DGISPR ने अभी अपनी रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा, बाकायदा तारीख़ों के साथ बताया कि कब कब पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो फ़राहम किया है, किस तरीके से हमने डोजियर्स फ़राहम किए हैं ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। इस दफ़ा जो कुछ हुआ है, जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कहीं पर भी भारतीय सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, आपको लगता है कि कोई धचका पहुंचा है भारत के उस झूठे नैरेटिव को, वो जो हमेशा से मार्केट करता है, दुनिया अब उसको बाय करने को तैयार नहीं है? थैंक यू सादिया। देखिए, अभी बहुत ये इनके साथ जो हुआ है वो आप पॉलिटिकल साइंस में या बल्कि सोशल साइंस का असूल है कि आप सारी उम्र अगर किसी आइडियल को फॉलो करें, कोई नैरेटिव अपना लाइफ का बनाएं, प्रिंसिपल्स को आइडियल बनाएं और लेटर इन योर लाइफ यू रियलाइज कि वो फेक हैं, फॉल्स हैं, बोगस हैं, झूठे हैं जी। तो जो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन आपके दिमाग की, आपके बिहेवियर की होगी, वो वही है जो आज मोदी की है, अमित शाह की है और आदित्य योगीनाथ की और ये जो बीजेपी के जो मिलिटेंट्स हैं इनकी है। ये चाह रहे थे कि अक्टूबर में एक 100 साला जश्न मनाएं RSS का, क्योंकि उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं अक्टूबर में। तो ये उसमें पेश करें कि ये जो 2014 में इसने कसम खाई थी पाकिस्तान को ख़त्म करने की, इर्रेलेवेंट बनाने की और हर
اپنی تجویز کنندہ مطلب یہ سزا جو یہ خود پاکستان کو دیں وہ پاکستان کو دے سکیں. الحمدللہ ہماری آرم فورسز نے اس کا وہ نیریٹو اس انداز میں دیا ہے 2019 میں بھی اور اب بھی 2025 میں بھی کہ اس کا ایمان شیک کر دیا ہے کہ جو آپ کا نیریٹو ہے وہ آپ کی آرم فورسز نہیں کیری کر سکتی. تو یہ جو ڈائلیما ہوا ہے اس کے شوق سے نہ امریکہ بھی نکلا ہے, امریکہ خود بوکھلایا ہوا ہے بیکاز امریکہ کا بغل بچہ تھا انڈیا, اس کو چائنا کے لیے کر رہا تھا. اس بات پہ ناراض ہے کہ اس نے وہ ساری ان کی جو کیلکولیشن پچھلے 10-15 سالوں کی جو تھی ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے, ان کی ٹریڈ روکنے کے لیے, وہ فیل ہو گئی ہے بیکاز میں سب سے بڑا پارٹنر ان کا امریکہ کا انڈیا تھا. پھر اس کے بعد یہ آسٹریلیا تھا جنہوں نے اپنی اس بلو واٹر نیوی اس میں تیار کی تھی کہ یہ چائنا کو چیلنج کریں گے. اسی کے ریئیکشن میں پھر یہ سی پیک اور یہ آلٹرنیٹ روٹس کی بات ہوئی تھی. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ رشیا اپنے S-400 کی وجہ سے شرمندہ ہے جی. فرانس رافیل کے پٹ جانے پہ اس کے جو ویپنز ہیں بیکاز نیٹو کا یہ فرنٹ لائن فائٹر ہے, اس کے جو EW سویٹس ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں, اس کے ویپنز فیل ہو گئے ہیں, میٹیور اس کے جہاز فیل ہو گئے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو وہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا ہے. اب آپ نے یہ ان کے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ دکھائی, یہ اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ یہ پریس کو فیس نہیں کر رہا نہ ملک میں نہ ملک کے باہر. تو اس کے اس میں سچویشن میں اللہ نے پاکستان کے ساتھ جو پوزیشن ہماری ری اسٹیبلش کر دی ہے وہ ہر طرح کی وہ عجیب عجیب پالیسیز لا رہے ہیں. میں برکھا دت کی جیسے بات کر رہا تھا وہ بڑی کو فکر ہے کہ ہم تو 2 فرنٹ وار کی بات پاکستان اور چائنا علیحدہ کرتے تھے, یہ تو چائنا تھرو پاکستان نے آ کے اپنا جو ہے نا وہ ملٹری سپیریورٹی اسٹیبلش کر دی ہے. تو اور بڑے بیان ہیں, مطلب امریکن یہ انڈین جنرلز کے میں انٹرویو سنا ہے کہ جی ہم چائنیز ویپنز سے وی وڈ رادر لائک ٹو فائٹ چائنا دین ٹو فائٹ ود پاکستانی آرم فورسز یوزنگ چائنیز ویپنز. تو بڑا شکر ہے. تو بالکل صحیح کہ آپ کی پوزیشن اوبویسلی جو اس وقت ہے, آپ دنیا سے بھی اگر بات کر سکتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکتے ہیں, دنیا آپ کی بات سنے گی. اب اس کو کس طریقے سے لیوریج کیا جاتا ہے یہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ موونگ آن ڈاکٹر ماریا, آپ کی طرف میں آتی ہوں. اوبویسلی انڈیا نے مختلف اسٹریٹجیز, ملٹری اسٹریٹجیز رہی ان کی پاکستان کو لے کر. انہوں نے وہ کولڈ سٹارٹ کا ذکر کر لیں, کچھ بھی کر لیں, طرح انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ہم چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کروانی ہے, KPK میں کروانی ہے, گلگت بلتستان میں کرانی ہے, جو ہماری انٹرنل ولنریبلٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں پاکستان جو مسلسل بے نقاب کرتا چلا آ رہا تھا دنیا کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کو اس وقت کس طریقے کا ڈاکٹرینل شفٹ چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال جو بھی پالیسی جس بھی طریقے سے ہم چل رہے ہیں, جس بھی ڈاکٹرائن پہ عمل ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ نے جو ہے کولڈ سٹارٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ کیا تھا ہندوستان کے لیے. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ دہشت گردی کی مہم جوئی کو کنونشنل فورس کے ساتھ لنک کریں گے. لیکن ان کا چیلنج سب سے بڑا جو تھا وہ پاکستان کی صلاحیت تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے 72 سے 96 گھنٹے کے اندر وہ پاکستان کے اندر معتدد جگہوں کے اوپر حملے کریں گے, اور ان حملوں کے ذریعے پاکستان کو اپنی جو بھی موقف ہے اس کے اوپر تیار کریں گے. یہ ان کی عسکری پالیسی رہی ہے اور اس کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. اس دفعہ جو پہلگام ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے اندر انہوں نے ان کی جو ایک نئی ڈاکٹرن تھی اس کے اندر کہ وہ جوائنٹنس سے نکل کے انٹیگریٹڈ آپریشنز کی طرف جائیں گے, اور انٹیگریٹڈ آپریشنز کے ذریعے یہ برتری حاصل کریں گے مختلف ڈومینز میں. لیکن ہوا کچھ اس کے برعکس. ہوا یہ کہ پاکستان نے جو ہے نہ صرف جوائنٹ آپریشنز بلکہ نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے تحت ہندوستان کو جواب بھی دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفارمیشن آپریشنز کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کا ایک ساتھ ہے, جو جزوی ایک طرح سے اس کی بیس ہے, اس کے اندر پاکستانی میڈیا نے اور ISPR پاکستانی میڈیا آپ نے جتنی سپیس جو ہے گین کی ہے ملیٹریلی, وہ شاید ہندوستان اس سے ابھی تک جو ہے اس کو سہ نہیں سکتا. کیونکہ یوزلی جب انفارمیشن آپریشنز کو ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس میں آپ نوشن آف وکٹری کریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں ہم نے یہ حاصل کر لیا, ہم نے وہ حاصل کر لیا, اتنا نقصان ہو گیا دشمن کا. جیسے کہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ جی پاکستان کے اندر کراچی ان کی مطلب
تباہ ہو گیا. فیصل آباد کے بندرگاہ تک کے اوپر تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, وہ تباہ ہو گئی تھی. تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی انفارمیشن آپریشنز تھے جو ہر سطح پہ اور ہر جگہ پہ کیے جا رہے تھے. آپ نے جب اس کا برعکس اس کا جواب دیا تو اس سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ان کو کریٹ ہوا کہ انفارمیشن اسپیس ریجن میں بھی ان کے پاس نہیں ہے اور انٹرنیشنلی بھی نہیں ہے, اور وہ پاکستان کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے وہ بہت بڑا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کنونشنلی یہ مسل اور یو اے ویز سے پاکستان پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان کے پاس ایئر مسلز اور یو اے ویز نہیں ہوں گے. آپ نے اسی طرح میں ان کو واپس رسپانس کیا. آپ کی ایئر فورس نے نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے تھرو, انٹیگریٹڈ آپریشنز کے تھرو اپنی تمام کیپیبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بیانڈ ویژول رینج 190 170 مطلب اراؤنڈ 200 کلومیٹرز کے اندر آپ نے ان کو جو ہے ہٹ کیا. اچھا, اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اب آپ نے یہ ایئر سپریمیسی حاصل کر لی تو جتنے بھی نیکسٹ فیز تھے وار کے اس میں آپ کو انڈین ایئر فورس اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی, اور اگر آئی بھی تو ان کی جو پلانے جو دور والے یعنی ایویکس سے یا جو ان کی مطلب تھوڑی سی دور جو بیانڈ ویژول رینج ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ آپ کو آپریشنلائز نظر آئی. یعنی وہ 200 کلومیٹر ہندوستان کے اندر آپ کے پاس نہیں آئے اس ڈر سے کہ کھائیں گے آپ ان کو واپس نیچے زمین مطلب زمین پہ گرا نہ دیں. تو یہ ایک اہم بات. اس کے فوراً بعد ظاہر ہے آپ کی NCA کی میٹنگ کی کال جو ہے وہ بھی نیوکلیئر سگنلنگ تھی, اور اس سے جو ہے آپ نے بھی رسپونڈ بیک کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ جی دیکھیں اسپیس فار وار جو ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جتنا آپ نے ان کو کنونشنلی نقصان پہنچایا, دیکھیں کہنے کی بات ہے کہ 15 آپ نے ایئر بیسز جو ہیں ان کی ہٹ کی. آپ نے چلیں ٹھیک ہے ابھی بھی اعتراض کیا, آپ نے خیال رکھا, آپ نے ان کے جہاز نہیں کرایا, آپ نے ایئر بیسز ہٹ کیے, اپنے ٹارگیٹس آف چوائس پہ کیے, آپ نے ان کے S-400 جو ہے اس کی بیٹری کو انگیج کیا, اس نہ صرف انگیج کیا اس کو ڈسٹروائے کیا, براموس کی سائٹ آپ نے اڑا دی. تو اب یہ جو کیپیسٹی چینج ہے یہ کوئی عام چینج نہیں ہے. اس کے بعد 3 سے 4 گھنٹے آپ کے ڈرونز ان کے ملک میں مختلف شہروں میں اڑتے رہے. آپ نے سائبر وار کے بعد تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ نیکسٹ جنریشن وارفیئر کے لیے تیار ہیں. جب آپ نیکسٹ جنریشن وارفیئر کے لیے تیار ہیں تو ایک اصول ملٹری میں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پرانی طرز جنگ سے نئی طرز جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مطلب یو کین ناٹ فائٹ این اولڈ جنریشنل وار, مطلب 4th جنریشن سے آپ 5th جنریشن وار کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور آپ نے یہ دکھایا. لیکن اس کے ساتھ جو چیلنج ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے واپس سوئچ بیک کیا ٹو 3rd جنریشن. اور 3rd جنریشن میں کیا ہے کہ جی آپ پراکسیز استعمال کریں گے اور آپ اس کے ذریعے کریں گے. لیکن جو کل کی پریس بریفنگ تھی وہ بہت اہم تھی. جب آپ نے ان کو ایک ٹائٹل دے دیا فتنہ الہندوستان کا, تو آپ نے اپنے جو پرابلمز ہیں گورننس کے ایشوز ہیں ان کو ڈیلنگ کیا ہے فرام دا دہشت گردی. یعنی کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ سیاسی فیصلے چاہیے, کچھ آپ کو قومی فیصلے چاہیے, اور آپ کو سیدھا انگیجمنٹ چاہیے بلوچستان کے ایشو میں تاکہ کوئی محرومیاں جو ہیں ان کو آپ جلدی سے ریگولرائز بھی کر سکیں اور دیکھیں کہ کس طرح اس کو اپنے اندر ولنریبلٹیز ہیں جس کا اوبویسلی دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر دور میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فتنہ الہندوستان ہے یعنی کہ جو دہشت گردی کی لہر ہے جو اس کے کتانے بانے ہیں وہ آپ نے اسکوئرلی اور کلیئرلی ہندوستان کے ساتھ نہ صرف لنک کیے ہیں بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ افغانستان, ایران, جو بھی ممالک اس کے اندر اگر ملوث ہوتے ہیں ہندوستان کی معاونت کرتے ہیں تو وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے جتنا کہ ہندوستان. بالکل صحیح, آپ نے بڑا اچھا یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا. میں اسی پہ ایک سوال عابد راؤ صاحب سے کر کے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. جی فرمائیں. نو میرے خیال سے پاکستان کی ڈاکٹرن جو ہے اس وقت بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان آگے کیسے چلتا ہے, کیونکہ اگر آگے چلتا ہے ہمیں بھی انیشیٹو ڈومیننس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اپنا پوسچر ریویو کر سکتے ہیں, اور اگر ہم پوسچر ریویو کریں گے تو وہ ہندوستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ سوچ بھی سکیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جارحانہ کارروائی کرے. پوسچر ریویو ہمیشہ ایک ملٹری ڈیسیجن ہوتا ہے, اور یہ ملٹری ڈیسیجن جو ہے آپ لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کو کس قسم کی غیر روایتی جنگ کا سامنا ہے. صحیح ہے, ہر دور میں وہ جو جنگ کرنے کے طریقے اور اس سے ڈیل کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ. یہی چیز 5th جنریشن وارفیئر کی عابد راؤ صاحب جو ابھی بات ڈاکٹر ماریہ نے بھی کی ہے, اوبویسلی انڈیا سے جو آپ کو خطرات ہیں وہ طرح کے ہیں, اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی گولی نکالی, دشمن نے بندوق تھانی اور وہ آ گیا سامنے. اب اس نے آپ مختلف ایک تھریٹ میٹرکس ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کو انڈیا کی طرف سے آتا ہے. ہم نے اوبویسلی ملٹریلی اگر ہم دیکھیں ہم نے اپنی سبقت
پوری دنیا کو دکھا دی ہے. ڈپلومیٹکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے اینڈ ٹوڈے وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. دیکھ لیں آپ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے پھر سے وہی ایک طبلہ جو ہے وہ بجایا. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس فتح کو آپ اس پہ مزید بلڈ کیسے کریں؟ ویئر ڈو وی گو اہیڈ فرام ہیئر؟ دیکھیے اس میں تو یہ بہت وائڈ فیلڈ ہے جو ہمارے کرنے کے ہیں کام. پہلے تو یو بیٹر بی سیریس اباؤٹ یہ جو پکڑے گئے ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ جو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, آپ ان کے فیصلے جلدی کریں. وہ کلبھوشن یادو کو پکڑے ہوئے میرا خیال 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ آج تک معاملہ لٹکا ہوا ہے, آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دنیا میں ایسے جاسوسوں کے لیے ٹیررزم جو پھیلانے آئے, کوئی ملک نہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا نہ اس کو وہ بخشتے. پاکستان نے کیوں پھر ہیومن رائٹس کی اس پہ بات کی؟ وہ آئی سی جے اور سارا ہم نے کہا کہ نہیں پورا جو پروٹوکول ہے وہ ہم فالو کریں گے. دیکھیے یہ بھی ہماری ایک پولیٹیکل ویکنیس ہے, بیکاز الزام تو یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ بھائی آپ چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو وہاں تو پھر یہ معاملہ لٹک گیا. آپ نے اس کی فیملی کو اس تک رسائی دی. وہ دیکھیے ان چیزوں کا وہ اس سے پہلے 2014 میں سربجیت سنگھ ایک ہوتا تھا, وہ جس پہ ٹیررزم کے الزام تھے, وہ کہتے تھے بھٹک کے وہ آ گیا تھا, انہوں نے اس پہ فلم بھی بنائی. اچھا وہ کوٹ لکھپت جیل میں اس کو رپورٹڈلی اور قیدیوں نے اینٹیں مار کے اس کو مار دیا. انڈیا نے اس پہ جو بنایا فلم بھی بنائی اور اس میں کہا کہ جی وہ ایک معصوم بندے کو مار دیا. یہ ہم کیوں نہیں اس کو ایز اے ٹیررسٹ بات کرتے؟ وائی ڈو وی گیو اے چانس کہ انڈیا والے آ کے اس کو ڈیفینڈ کریں اور اس کی کہانیاں بنائیں. اور وہ فلم میں تو نو بڈی کین بیٹ بالی ووڈ, وہ تو اتنی اچھی نیریٹو اس میں بناتے ہیں, بٹ لیٹ دیم ریمین ریسٹرکٹڈ ٹو دیٹ. پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ دہشت گردی پہ یو کم ود این آئرن ہینڈ. اگر افغانستان سے آ رہا ہے افغانستان کے ساتھ آپ ڈیل کریں, ایران کو آپ بتائیں اگر وہ ادھر سے کچھ آ رہا ہے. ہم یہ باتیں مطلب ہم نے تو 10 سال پہلے بھی ایک دفعہ ایرانین پریزیڈنٹ آیا تو اس کو ڈوزیئر دیا تھا, لیکن واٹ ڈڈ وی ڈو ٹو دوز ٹیررسٹ یا جو بھی تھے, ان کی فریکوینٹلی آنا جانا جو تھا بارڈر کے تھرو رہا. لیٹس بی سیریس اباؤٹ اٹ کہ اب ہم صرف الزام نہیں لگائیں گے, ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. دوسری بہت بڑی چیز جو ہماری بات کبھی سنی نہیں گئی پچھلے 40 سالوں میں, وہ ایک تو لیو الون انڈیاز سائز آف ٹریڈ اینڈ بزنس اینڈ اکانومی. بات یہ ہے کہ آپ یہاں اسٹیبل تو ہوں, ایک اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو ہے نا سے دنیا میں اس کی رسپیکٹ, اس کی بات میں وزن, اس میں اور جو ہمارا اسٹیٹ رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہے نا بین شاگر کا شعر کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا, چاہے آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, چاہے ٹیررزم کا مسئلہ ہے, چاہے ان کی جو نفرت انگیز پروپیگنڈا اور میڈیا وار ہے جو ہم پہ شروع ہوئی ہے. پاکستان نے تو سن 70 کے بعد انڈیا کا نام نہیں کسی الیکشن میں لیا ایز این اینیمی. وہاں آج بھی پاکستان کے نام پہ الیکشن جیتے جاتے ہیں, چھوڑ دیں اس کو. I mean we can leave that. تیسری چیز آپ کی اکانومی ہے. آپ $1 بلین کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں IMF کے پاس, تو اس لیے آپ ایک سیلف ریلائنس کی بات کریں. یہاں آپ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تاکہ دنیا obviously آپ کی بات زیادہ سنے. مین چیز ہے unfortunately I've run out of time. Thank you very much Vice Marshal Abid Rao and Dr. Maria Sultan for joining me today on this show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. آج ہمیں سفارتی محاذ پر ایک نئے قسم کا چیلنج درکار ہے. ہمیں عیار دشمن کا سامنا ہے جو فالس فلیگ آپریشن کر کے ہم پر الزام عائد کرتا ہے, جو میڈیا کے ذریعے پاکستان کے کئی شہروں پر حملہ آور اور قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے, اور پھر میڈیا کے ذریعے دنیا تک اپنا جھوٹا بیانیہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جب افواج پاکستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عیار دشمن ریاست پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہتھیار کے طور پر اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں نہ صرف بھارت کی عیاری کو دنیا کے سامنے لانا ہے بلکہ منہ توڑ جواب بھی دینا ہے. ایسی صورتحال میں ہمیں سفارتی محاذ پر مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کی عیاری کا جواب دیا جا سکے. دوسری جانب وہ ممالک جن کو روایتی طور پر پاکستان کا حلیف کہا جاتا تھا, وہ 3.5 دن جاری رہنے والی جنگ میں نیوٹرل رہے. ان اہم ممالک میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح بہتر سفارتکاری سے ہم تعلقات کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے متحدہ عرب امارات میں سفیر فیصل نیاز ترمزی. امبیسڈر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے آن دا شو. پہلے تو ذرا میں آپ کا اس ڈیبیٹ جو نئی جنم لے چکی ہے
ان ممالک کے حوالے سے جو پاکستان سے جن کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, بڑے اچھے سفارتی اور مذہبی تعلقات بھی ہیں, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, گلف کنٹریز کا جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں, آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اس ڈیبیٹ پہ؟ اس پہ اب لوگ بات بھی کر رہے ہیں, رائے بھی دے رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات بہت زبردست ہیں, ان کے اکنامک سٹیکس ہیں وہاں, انٹرسٹ ہیں وہاں, اور آج کل دنیا ویسے ہی کاروبار کی ہے, لیکن اس سارے معاملے کے اندر, اس ریسنٹ کانفلکٹ کے اندر لوگ یو اے ای کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نیوٹرل تھا, ایک آبزرور کا تھا. پہلے تو اس پہ ذرا آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گی. دیکھیں, میں تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا جی. کہ جس دن یہ کانفلکٹ شروع ہوا اس دن سے ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر ہیں شیخ عبداللہ, ان کا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے 2 یا 3 دفعہ کانٹیکٹ ہوا ہے. پھر میری 2 دفعہ ان کے منسٹر آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے جس دن شروع ہوا ہے اور کانفلکٹ سے ایک دن پہلے. اس کے علاوہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کانٹیکٹ رہا. تو یہ ہمارا, اس کے علاوہ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, ان کے جو سیکرٹری ہیں شمسی صاحب, وہ بھی پاکستان گئے. تو ان کا ظاہری بات ہے, دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ آج کل کی دنیا میں آپ کا جتنا اقتصادی وزن ہوتا ہے اس سے آپ کے تعلقات چلتے ہیں. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایز اے قوم اپنی اقتصادی اور آپ کی جو اقتصادی طاقت ہوتی ہے اس کا ریفلیکشن آپ کی فارن پالیسی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو جتنا آپ اقتصادی طور پہ آپ بہتر ہوں گے اتنی آپ کا وزن ہوگا دنیا میں سفارتی طور پہ بھی. یہ اٹل حقیقت ہے. اور جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ ٹھیک ہے, اس میں ایک تاریخی عنصر بھی ہوتا ہے, ایک سیاسی عنصر بھی ہوتا ہے, پر ایک بہت اہم عنصر اقتصادی ہوتا ہے اور تجارتی ہوتا ہے. تو ہمیں ایز اے قوم اور انفرادی طور پہ اپنی اقتصادی طاقت بڑھانی ہے ہر لحاظ سے. تو وہ ایک پیٹرن ہے, وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور ہر قوم کو فارن پالیسی میں جو کہتے تھے پرانے کے, نو پرماننٹ فرینڈز اور نو پرماننٹ اینیمی, پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو جس سے آپ زیادہ تجارتی تعلقات ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کی زیادہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جی آج کی دنیا میں ایک سافٹ پاور بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے. اور الحمدللہ اس کانفلکٹ میں پاکستان کے میڈیا کا اور پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بہت بڑا, ایک بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. میری یہاں کے, جیسے میں نے بتایا, 2 دفعہ منسٹر آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی اس کانفلکٹ کے دوران, اور میری کوئی 25-30 سفراء سے ملاقات ہوئی. تو سب نے مجھے, زیادہ تر نے مجھے یہ کہا کہ جی اس بار آپ کا جو بیانیہ تھا وہ بھی سچ اور حق پہ مبنی تھا, اور آپ کی سفارتکاری بہت بہتر تھی ہندوستان سے. کیونکہ جب سچ آپ بول رہے ہوتے ہیں نا, اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک طاقت ہوتی ہے. تو دنیا نے نہ صرف ہمارا بیانیہ سنا, اور انہی نے ہماری سفارتکاری کی بھی تعریف کی کہ جی ان لائک, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک بڑی اقتصادی طاقت ہوتے ہیں اور تو آپ کو اس کے متعلق آپ کا ایک اپنا ویٹ بھی ہونا چاہیے. آپ ایک چھوٹے موٹے انسیڈنٹ پہ, جس پہ 230 میل LOC پہ دور ہے, جس کا آج تک آپ ایویڈنس دنیا کے سامنے شیئر نہیں کر سکے. کل بھی کہ وزیر خارجہ جے شنکر سے سوال کیا گیا جرمنی میں, you don't challenge sovereignty and territorial integrity of a power. اور میں ہمیشہ, جو میں نے یہاں پہ بھی اپنے انٹریکشن میں کہا جب میں ان کے منسٹر آف اسٹیٹ سے ملا, اور میں نے کہا کہ دیکھیں جی سوویت یونین اور امریکہ کے خلاف بھی ایک بہت بڑی کشمکش تھی, پر جب سوویت یونین ایک ایٹمی پاور بن گیا تو امریکہ نے اس کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیا. اور یہ بات ہندوستان کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے, دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے,
اور پاکستان کی کا اپنی ایک پاور ہے، تو اس پہ آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے. امریکہ اور سوویت یونین کے دوران پہلے سٹارٹ ہوا پھر سالٹ ہوا. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ، ٹھیک ہے انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ جنگیں نہیں شروع کر دیتے. اور لوگ یہ آپ نے جو کہا کہ اوبیسلی سب نے تعریف کی کہ پاکستان کا اس دفعہ جو سفارتی بیانیہ تھا وہ انڈیا سے بہت بڑھ چڑھ کے اوبیسلی لوگوں تک پہنچا بھی ہے، دنیا اس کو بائی بھی کرنے کو تیار ہے. اینڈ اوبیسلی پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ٹوڈے وی اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں اس پہ جو ہماری طرف سے کوششیں ماضی میں بھی رہی ہیں بڑی کہ جی دو طرفہ تعلقات اچھے ہو جائیں کسی طریقے سے، بائیلیٹرل ڈائلاگس کی طرف بھی ہم گئے ہیں، بات بنی نہیں ہے. اوبیسلی وہ بھارت بار بار ٹیررزم کو لے کر آتا ہے، کشمیر پہ وہ بات کرتا نہیں ہے. اس بار جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک نیوٹرل جگہ پہ جائیں، بات چیت ہونی چاہیے. یو تھنک کہ بائیلیٹرل ٹاکس، بائیلیٹرل ڈائلاگ کی طرف جانا پھر وہی کہانی ریپیٹ ہوگی جو ماضی میں ہوتی آئی ہے، اور بہت ضروری ہے دونوں ممالک کے درمیان اگر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، اگر سیریسلی کوئی کوشش ہونی ہے تو وہ صرف اور صرف تھرڈ پارٹی میڈیشن سے ہو سکتی ہے؟ بہت ضروری ہے جی. میں تو ہندوستان کو میں نے ڈیل بھی کیا ہے 2 دفعہ. میں ڈائریکٹر انڈیا بھی رہا ہوں اور اس کے بعد سینئر لیول پہ بھی رہا ہوں. دنیا میں ہر جو ایشو ہوتا ہے نا وہ آخر میں بات چیت سے حل ہوتا ہے. یہ ہمیں تاریخ نے بھی بتایا، سیاست نے بھی بتایا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا ابھی افغانستان میں جو کانفلکٹ تھا، ان کا ویتنام میں کانفلکٹ تھا، سوویت یونین کا افغانستان میں کانفلکٹ تھا. الٹیمیٹلی یہ بات چیت پہ اسی پہ ریزالو ہوتا ہے. اور ہندوستان کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ پاکستان جو بھی کچھ کہیں دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے اقتصادی طور پہ ہمارے ایشوز ہیں، پر ہمارا جغرافیائی اور ہمارا وہ ہمسایہ ہے. جب تک بات چیت نہیں ہوگی تھرڈ پارٹی اور بائیلیٹرلی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے. تھرڈ پارٹی میڈیشن یعنی بہت زیادہ اس میں ضروری ہے، اور اس کے بغیر دو طرفہ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا لاسٹلی میرے پاس کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، آپ یو اے میں امبیسڈر ہیں، اوبیسلی وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ایشوز ویسے بھی آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، بٹ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی ان دا گلف، آپ کو لگتا ہے کہ اس ریسنٹ وار کا، کانفلکٹ کا کوئی امپیکٹ ان پہ بھی آیا یا نہیں؟ نہیں جی، یہ مجھے بھی اور ہندوستانی سفیر کو پہلے دن بلایا گیا تھا کہ جی اپنی کمیونٹیز کو آپ نے کہنا ہے، کیونکہ اس ملک میں 185 مختلف قومیتیں رہ رہی ہیں. تو ان کے سفیر کو بھی مجھے پہلے دن بلایا گیا تھا کہ آپ نے اپنی کمیونٹیز کو کہنا ہے کہ یہاں کا آپ نے جو قانون ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا. تو ہم نے یہ اپنی ایسوسیشنز کے تھرو اور کونسلیٹ کے تھرو اور سفارت خانے کے تھرو اپنی کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں شروع کیا ہے، پر اس کو پبلک سفیئر میں بالکل لے کر نہیں جانا. پر آف کورس فیڈ بیک ملتا ہے، لوگ بہت خوش ہیں، اور فرینکلی باقی ممالک کے لوگ بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ ہندوستان کو اب احساس ہونا چاہیے کہ ان کا جو ایک گھمنڈ تھا، ہیوبرس تھا، وہ تھوڑا ان کو ریالٹی چیک ملا ہے. یہ ہماری تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، اور وہی بتاتی ہے کہ آپ غرور کرتے ہیں نا تو اللہ میاں غرور کو توڑتا ہے. تو اس میں آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ہمارا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب ڈالر تھا، ان کا 84 ارب 14 گنا بڑا تھا. پر ایک سائز آپ کی وہ نہیں ہوتی، آپ کا طاقت نہیں ہوتی. ایک جو گھمنڈ تھا بھارت کا وہ پاکستان نے توڑا. ایک جو ملٹری بیلنس کی خطے میں متھ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا تھا وہ بھی پاکستان نے ختم کر کے دکھائی. امبیسڈر فیصل نیاز ترمذی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ the show. We'll take a short break here. Stay tuned. آج مودی بھارت میں کمزور پڑ چکا ہے. مودی کے مخالفین جو کافی عرصے سے خاموش تھے وہ بھی جرأت کر رہے ہیں اور مودی کی کارستانیوں اور خونی کھیل کے بارے میں کھل کر بول رہے ہیں. مودی کے سیاسی مخالفین بھی بول رہے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق سینئر قائدین جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ بھی مودی کی سیاسی چال بازیوں کا خوب تذکرہ کر رہے ہیں. 3 روز قبل بی جے پی سے تعلق رکھنے والے سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے ایک انٹرویو کے دوران واضح الفاظ میں مودی حکومت کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمیں آج کا بھارت نہیں چاہیے.
مودی کی پاکستان کے خلاف کارروائی کے پس منظر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہار کے انتخابات آ رہے ہیں، پلوامہ ہوا تو انتخابات آ رہے تھے، اڑی میں اٹیک ہوا تو مودی نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائیک کا ہمیں بتایا، پوری طرح سے انتخابات میں فائدہ اٹھایا گیا۔ مودی اپنی انتخابی تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر ہم کو ایک دفعہ ووٹ دیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کو مودی نے سیاسی بنا کر سیاسی فائدہ اٹھایا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں، وہ پوری طرح بہار کے انتخابات کو ذہن میں رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مودی نے کیا کمال کر دیا۔ بھارتی فالس فلیگ کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے یشونت سنہا کا کہنا تھا کہ مودی کی حکومت ہونے کے باوجود آج تک کسی کو پلوامہ میں ہوئی کارروائی کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح پہلگام کی تفصیلات بھی کبھی سامنے نہیں آئیں گی اور ان سوالوں کے جواب کبھی سامنے نہیں آ سکیں گے۔ بھارتی صحافی کپل سبل جو سابق وزیر خارجہ کا انٹرویو لے رہے تھے بولے کہ موجودہ مودی حکومت میں ہم میڈیا میں رہتے ہوئے سوال نہیں پوچھ سکتے، اگر ہم سوال پوچھیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ سوال پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے آج کے بھارت کی حقیقت۔ بھارتی عوام جو مودی کے ہاتھوں پریشان ہے وہ کھل کر سوشل میڈیا پر اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہے اور پہلگام اور اس کے بعد ہونے والی مودی سرکار کی کارروائی پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ لیکن مودی سرکار آج جس طرح 2019 میں ابھینندن کی گرفتاری اور جہاز کے گرائے جانے کے جشن مناتی رہی، آج پھر مودی کی پارٹی کے عہدیدار مودی کے گن گا رہے ہیں۔ گیگ آرڈرز کے ذریعے ملک بھر میں ہر بولنے والے کی آواز بندی کروائی جا رہی ہے، سوال اٹھانے والے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں کی مدد سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں عبرتناک شکست کے باوجود اپنی عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن مودی سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ 3.5 دن جاری رہنے والی جنگ سے جو بین الاقوامی بیانیہ بنا وہ بھارت کے حق میں کسی صورت نہیں جاتا۔ آج ٹرمپ بار بار بتا رہے ہیں کہ میں نے بھارت کے کہنے پر سیز فائر کروایا، جبکہ بھارت سرکار اپنی ہی عوام کو تفصیلات بتانے سے اجتناب کر رہی ہے۔ بتانے کو ہے بھی کچھ نہیں۔ کیسے بتائیں کہ ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج بے بس ہو گئی تھی؟ کیسے بتائیں کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ ہمارے رافیل کیسے گرے؟ مودی کیسے بتائیں کہ ہم پر فرانسیسی حکومت بھی دباؤ بڑھا رہی ہے کہ تم نے ہماری ریپوٹیشن تباہ کر دی، ہمیں اتنا فائدہ تمہیں جہاز بیچ کر نہیں ہوا جتنا نقصان تم نے ہمارے جہاز تباہ کروا کر ہمیں پہنچا دیا ہے۔ رہی بات بھارتی ریاست بہار کے انتخابات کی، تو ابھی انتخابات میں کچھ ماہ کا وقت باقی ہے اور مودی کی پارٹی انتخابات میں کیسے پرفارم کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، مودی کے لیے ہر آنے والا دن مزید مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ مودی کے لیے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا دفاع بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اپنی پارٹی کے عہدیدار سوال اٹھا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اور صدر ٹرمپ تو پہلے ہی مودی کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ بھارتی ریاست بہار میں نومبر 2025 میں انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ سب سے اہم سوال، مودی انتخابات سے قبل 5 ماہ کیسے گزاریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بہت مشکل ہے۔ فی الحال مودی کسی بھی قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھارت کا مودی ڈرا ہوا بھی ہے اور خوف زدہ بھی۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.